अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का तिबिल बजाते हुए पार्टी क़यादत को हिदायत जारी कर दी हैं। अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए प्लान बना लिया है, मगर हमें नहीं बताया। हमने तो नहीं देना, इमरान खान ने क्या दे दिया ना, उन्होंने कहा तहरीक शुरू कर दें। जब हमारी फैमिली पिछले हफ्ते जब गए थे इनके पास तो इनको इमरान खान का पैगाम दे दिया था। उन्होंने जो प्लान बनाया हुआ है वो आपको भी नहीं बताना चाह रहे होंगे, उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। अलीमा खान ने दूसरी जानिब ये इंदिया दिया है कि 5 अगस्त जब इमरान खान साहब की कैद के 2 साल पूरे होंगे उस दिन तहरीक अपनी पीक पर होगी, और साथ ही पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब के साहबजादे पहले अमेरिका जाएंगे और फिर पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक में शामिल भी होंगे। इमरान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और हम जाके बताएंगे कि क्या जुल्म हो रहा है उनके वालिद के साथ। उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान। इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे उस पर ये तहरीक पीक करेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत कंफ्यूज्ड है या फिर कोई गेम प्लान है। अलीमा खान बता रही हैं कि 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक अपनी पीक पर होगी, मगर ये तहरीक शुरू कब होगी इसकी तारीख देने से अभी तक गुरेज किया जा रहा है। अब ये हुकूमत पर प्रेशर डालने का कोई टेक्निकल तरीका हो सकता है या फिर मुज़ाकरात की टेबल तक पहुँचने के लिए वक्त लेने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार ज़रूर नज़र आती है। गुज़श्ता रोज़ PTI रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मखसूस सीट समेत फाटा के इंज़माम और सूबाई इख्तियारात के हवाले से बनाई गई वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कमेटी पर ज़बरदस्त तनकीद भी की, मगर PTI क़यादत ने हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकलने का अभी तक कोई इंदिया नहीं दिया। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने किसी भी इंज़माम को कैंसिल करने या फिर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से किसी नई आईनी तरमीम ना होने की वजाहत कर दी है, मगर फिर भी सरगोशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए कमर कस चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से ऐसी किसी तरमीम का कोई इंदिया अभी तक नहीं मिला। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी सरापा एहतजाज है और साथ ही KP हुकूमत हाथ से निकलने का धड़का भी उसे लगा हुआ है। PTI एहतजाजी तहरीक का ऐलान मुतादिद बार कर चुकी है, मगर ना तो माह रमज़ान के बाद हमने ये एहतजाज होते हुए देखा और ना ही अब आशूरा मुहर्रम ख़त्म होने के बाद शुरू हो पा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मज़ामत या जारहाना सियासत की बजाय हुकूमत से मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं, मगर शायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नून लीगी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बजाय एहतजाज को तरजीह दे रहे हैं, और इसी गुमगो की कंडीशन में ना एहतजाजी तहरीक शुरू हो पा रही है और ना ही मुज़ाकरात का चैप्टर ओपन हो पा रहा है। मौजूदा सियासी डेडलॉक का खात्मा कैसे होगा, इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील या ढील के नतीजे में होगी या फिर एहतजाज के, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई साहब, दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफज़ई साहब, क्योंकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। फवाद चौधरी साहब से भी कुछ सवाल है, लेकिन पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। पहले माह रमज़ान, फिर हम देख रहे हैं कि आशूरा के ख़त्म होने का ऐलान किया गया था। अभी अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, वो कह रही हैं कि अभी पता नहीं है ये स्टार्ट कब होगा, लेकिन 5 अगस्त को पीक पर होगा। तो पीक पहले बता दी है, लेकिन स्टार्ट कब होगा ये तो बताया ही नहीं। देखिए, अभी तो आपको पता है कि KP के अंदर तो शुरू हो गया है, जो मुख्तलिफ अजला के अंदर टास्क दे दिया गया है कि जी आप अपने जलसे जुलूस शुरू कर दें। तो ये एक तैयारी होती है और लोगों को मोबिलाइज करना होता है। पंजाब के अंदर तो सियासत ही नहीं हो रही है। पंजाब में तो आप देखें कितने बड़े जुल्म फस्तायत हो रही है, वहाँ तो सियासत कोई नाम ही नहीं ले सकता। अब आप देखें कि असम्बली के अंदर कहते हैं बात करें, तो असम्बली में अगर कोई शोर शराबा या बात करे अपोजिशन, जो इससे पहले भी होता रहा है, तो आपने देखा कि पंजाब स्पीकर जो है वो कहता है जी इनको नाअहल करना है, असम्बली से बाहर करना है। ये तो इनके हालात बन चुके हैं कि न ये असम्बली के अंदर बर्दाश्त करते हैं, ना ये कहते हैं कि बस हमें छोड़ दिया जाए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो, जो भी हो, बस हमें हुकूमत मिले और हम हुक्मरान रहे। आप देखें ना, मुल्क इनसे नहीं लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों के बारे में अलीमा खान साहिबा ने आज कहा है कि वो भी एहतजाज में शरीक होंगे, तो ये बात कंफर्म है कि वो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? देखें, जब अलीमा खान ने कह दिया है तो फिर मैं उसमें क्या कह सकता हूँ कि नहीं होंगे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि समटाइम्स अलीमा खान साहिबा कुछ कहती है तो फिर उसको पार्टी के कुछ लोग निगेट कर देते हैं।
تو اب کی بار آپ نگیٹ نہیں دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے قاسم پہ اور اس پہ کہ وہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آنا ہے تو اب ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوگا. پارٹی بھی اس پہ فیصلہ کرے گی لیکن آ سکتے ہیں بالکل. یہ امید تو یہی ہے کہ وہ آئیں گے اس دفعہ. اور اس دفعہ جو تحریک ہے ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہی پرامن ہو اور ایسی کوئی بات نہ ہو, کیونکہ ہم پہلے بھی جب ہم تحریکیں چلاتے رہے تو ہماری طرف سے تو کوئی وہ نہیں ہوا, لیکن حکومت کی طرف سے ضرور ہم پہ حملے ہوئے ہیں, ہمارے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے, فائرنگ ہوئی ہے. اس دفعہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ کی بجائے مختلف جگہوں کے اوپر دھرنے دیے جائیں, مختلف جگہوں کے اوپر احتجاج کیا جائے. لیکن بہرحال یہ حکمت عملی ہے, ابھی فائنل نہیں ہے, لیکن یہ اسی طرح کی کوئی حکمت عملی جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی اس پہ سوچ بچار جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پارٹی نے بالآخر اس کا فیصلہ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کے وقت کا. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد چودھری صاحب نے گفتگو بھی سن لی, لیکن میرے لیے سوال کرنا بڑا اہم ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب جو کہ ایک عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کو کس طریقے سے ریزیلینٹ ہو کر دکھائے یا کوئی ریزسٹنس شو کرے, پھر ہر دفعہ ہم کریک ڈاؤنز بھی دیکھتے ہیں, وہ ایک بالکل واجب سٹوری ہے اور وہ ہمارے سامنے بھی ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ ابھی تک ماہ رمضان کے بعد والا احتجاج شروع نہیں ہوا اور پھر عاشورہ کے بعد والا احتجاج ہے. مجھے شاید سیٹسفائی کرنے سے قاصر رہے ہیں شوکت یوسف زئی صاحب, شاید آپ سیٹسفائی ہو چکے ان کے جواب سے کہ انہوں نے مجھے ابھی تک بتایا نہیں کہ حکمت عملی ایگزیکٹلی کیا ہوگی. یہ سوال میں نے کل شمیم نقوی صاحب سے پوچھا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے موبائل کورز لگیں گے, ہارن بجیں گے 8:04 پہ سڑکوں پر, لوگ جھنڈے لگائیں گے پی ٹی آئی کے سامنے, اس طرح کا کوئی پلان ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ یہ تو دیکھیں کوئی پلان تو نہیں ہے پی ٹی آئی کا. بیسکلی جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کو ہی ساری سیاسی اسٹریٹجی جو ہے وہ سمجھتی ہے, حالانکہ احتجاجی تحریک سیاسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے, کبھی بھی ساری اسٹریٹجی تو نہیں اس کے اوپر آپ بناتے. یہ پرابلم تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. یعنی اور پھر دیکھیں جو موقع تھے جب احتجاج کرنا چاہیے تھا, 9 فروری کو جب احتجاج کرنا چاہیے تھا, پی ٹی آئی نہیں نکلی انفارچونیٹلی, اور لوگوں نے اپنی جو نشستیں تھے بچانے کے لیے انہوں نے پوری پارٹی کو ذبح کر دیا اپنا 2 کلو گوشت کے لیے. تو اس کے بعد جو مواقع آئے ہیں جب احتجاج بنتا تھا, احتجاج نہیں کیا گیا. پھر دیکھیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, آپ نے کہا نہیں ہم نے حکومت سے بھی لڑنا ہے, پھر ہم نے کہا یہ کافی نہیں ہے, ہم نے اپوزیشن کی بھی ساری جماعتوں سے لڑنا ہے. تو دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کا پرابلم میجر یہ ہے, آپ نے سیاسی تحریک چلانی ہے, مولانا فضل الرحمان کا اس تحریک میں ساتھ ہونا ضروری ہے, پیر پگاڑا کا اس تحریک میں ساتھ ہونا ضروری ہے, جماعت اسلامی کا ساتھ ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ اکیلے نہ ہوں. وہ یہ الائنس نہیں بنا سکے, کوئی پریشر نہیں بنا سکے, انٹرنیشنل پریشر نہیں آ سکا, تو اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں یہ تو ہیں ہی. اور اس وجہ سے ہی عمران خان جو یقینی طور کے اوپر پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اتنی پاپولیرٹی شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور کو نہ ملی ہو, لیکن 2 سال سے وہ جیل میں ہیں, اور سچی بات یہی ہے کہ کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا سٹانس جو ہے وہ بہت قابل تحسین ہے. لیکن جب یہ الائنس کی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کے, تو میں نے متعدد لوگوں سے سوالات کیے, چاہے وہ پیر پگڑا صاحب کی پارٹی کے ہوں یا پھر JUIF کے کچھ سینئر رہنما, جن میں کامران مرتضیٰ صاحب بھی آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کچھ تحفظات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریزالو ہو جائیں. اور پھر شاہد خان عباسی صاحب کو بھی بہت ساری رسپانسبلٹی پی ٹی آئی نے شاید ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. آپ کو یہ کیا لگتا ہے, یہ لیک آف اسٹریٹجی ہے یا جو موجودہ ٹیئر ہے وہ ہینڈل ہی نہیں کر پا رہا, وہ کنفیوزڈ ہے کہ آیا انہوں نے مذاکرات پہلے کرنے ہیں یا احتجاج پہلے کرنا؟ نہیں, موجودہ ٹیئر کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کو نے زندگی میں ان کی پالیٹکس جو ہے وہ بھی 2, 4, 6 مہینے کی ہے, اس کی وجہ سے وہ چیزیں ہینڈل نہیں کر پاتے. خود مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یہ سارے انڈر 19 کے پلیئر ہیں, صبح اور بات کرتے ہیں, دوپہر اور بات کرتے ہیں, انڈر 16 نہیں بول دیا. بس انہوں نے تھوڑی عزت رکھی ہے. بہرحال یہ لوگ جو ہیں دیکھیں, ایک کسی بھی پارٹی, کوئی بھی پارٹی نہیں, یہ NGOs نہیں ہیں, یہ جو JUI ہے یا GDA ہے, یہ وہ NGO تو نہیں ہے. آپ نے ان کا جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے کوئی اگلی اسٹریٹجی بنانی ہے.
لیکن بہرحال اس کے باوجود آج میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمران خان کے آج بیٹوں کی آنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے حلیمہ بی بی نے سیاست میں، یہ بہت Glad you ایک mentioned گیم this چینجر ہو. because this is my next question کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر تو یہ پاسبل ہو جاتا ہے، آپ اس کا جواب دے دیں کہ وہ آ جاتے ہیں somehow، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے، تو امریکہ جانے کا مقصد ظاہر ہے کہ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے. آپ وہ بھی اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ وہ آپ کو پریشر بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر وہ دونوں صاحبزادے جاتے ہیں. اور پھر پاکستان اگر وہ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں تو what would be changed؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میجر چینج ہوگی، کیونکہ ایک تو امریکہ میں جائیں گے تو ان کی جو لیول آف میٹنگز ہیں ان سے بھی ایک ہمیں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا رسپانس جو ہے وہ ملتا ہے. اور آئی تھنک جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گولڈ اسمتھ فیملی ہے، یہ میجر پلیئر ہے برٹش ایرسٹوکریسی میں. اب وہ پاکستان آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستانی سٹیزن ہے یا نہیں ہے، اور وہ ڈوئل ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، یا وہ جو ہمارا پی او سی کارڈ ہے وہ ہولڈر ہے یا نہیں ہے. ادروائز انہیں ویزا لے کے آنا پڑے گا. ظاہر ہے حکومت ویزا نہیں دے گی انہیں، بالکل بھی نہیں دے گی، کیونکہ حکومت تو یہاں پہ یوٹیوب چینلز برداشت نہیں کر پا رہی، وہ عمران خان کے بیٹوں کو یہاں کیسے برداشت کرے گی. سو ایک اور حکومت ظاہر ہے خوف میں بھی ہے، ان کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہے، عوام تو ان کے ساتھ نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو تو وہ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ ورکر جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے گا، پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے گی. اس میں ایک فیکٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چلے سنس یو مینشن دیٹ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ صرف حکومت پر پریشر ڈالنا یا حکومت پریشر میں ہے isn't enough. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی مضبوط کلا ہے جسے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک بہت فیکٹر ہے بڑا. اس پر پریشر ہونا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک کوشش تو کرتی آ رہی ہے، اور اگر وہ امریکہ میں جائیں گے، ڈائسپورا سے بات کریں گے، وہاں پر اپنے اثر و رسوخ استعمال کریں گے، تو الٹیمیٹلی جو پریشر آئے گا وہ صرف گورنمنٹ پہ تو نہیں آئے گا. ایسے سچویشن میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد بار بول چکے ہیں نو انٹرسٹ ان پالیٹکس اور ہولڈنگ اینی ٹاکس، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ اگر وہ ان کے صاحبزادے جا کے کوئی پریشر بلڈ کرتے ہیں یا ان کے ایکس سسرالی کوئی پریشر ڈیولپ کرتے ہیں خان صاحب کے، تو وہ پریشر سسٹین کر دیں گے یا برداشت کر جائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ ابھی تک تو کیا ہے، ابھی تک تو انہوں نے جو پریشرز ہوئے ہیں، چیزیں آئی ہیں، وہ تو برداشت کی ہیں. لیکن ظاہر ہے بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ وہ کہیں کہ ہاں جی پاکستان میں سیاست ہم ہی کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کا ایک نیچرل جواب یہی ہونا ہے کہ یہ ہم نہیں کرتے. لیکن جب آپ حکومت کہتی ہیں تو آپ کیا شہباز شریف صاحب کو حکومت سمجھتی ہیں، جن کو یعنی امریکہ کے وزیر خارجہ سے اوپر کبھی فون نہیں کوئی کرتا؟ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ریئل پالیٹکس ہے اس میں حکومت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے، اور انہی کو ہی ایڈریس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو بھی اگر احتجاج بنے گا چیزیں، یا یہ قاسم اور سلمان آ کے لیڈ کریں گے یا کریں گے، تو وہ اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات چیت کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ تو وہ بیٹھنے کا آپ نے دیکھ ہی لیا، وہ پہلے بیٹھے بھی تھے تو وہ ایک میٹنگ ہی نہیں کرا سکے جیل میں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال میری نظر میں تو خیر میرا آئیڈیا تو ڈفرینٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ڈائیلاگ میں جانا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں ڈائیلاگ میں شامل کرنا چاہیے. لیکن اوور آل جو ابھی تک عمران خان کی پالیٹکس ہے وہ تو بڑی واضح ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ کچھ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. جو جماعت فارم 47 کے اوپر پارلیمنٹ پوری کی پوری بنی ہوئی ہو، جوڈیشری جو ہے وہ بالکل ہی اس کو ختم کر دیا جائے، عقل، دلیل، آئین، قانون بڑا پیچھے رہ جائے، آپ ظاہر ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ چلیں اسکیچ میری نظر میں ہاں جی چلیں لیٹس اسکیچ آؤٹ کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جو 26 اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا ریفرنس بھیجا گیا، ان کو 15-20 سیشنز کے لیے جو کہ آلموسٹ 1.5-2 سال بنتے ہیں، ان کو بین کر دیا گیا ہے. دوسری طرف کے پی کے اندر چونکہ مارجن کم رہ گیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ تھوڑی سی کانفیڈنس میں آ گئی ہے کہ شاید ہم جب چاہیں گے ہم اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے. ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایٹ دس مومنٹ جب پاکستان تحریک انصاف اتنی کارنرڈ ہو چکی ہے بلکہ، اور مذاکرات بھی نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کے پی گورنمنٹ کو ڈسمس کرے گی نون لیگ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی حامی بھرے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک بیسٹ کیس سینیریو ہے علی امین گنڈا پور کی پالیٹکس کے لیے.
اگر حکومت انہیں عدم اعتماد سے گھر بھیج یعنی دے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کی نااہلی چھپ جائے گی آن اے ان کی لائٹر جو نوٹ. پالیٹکس ہے وہ بحال ہو جائے اچھا. ان کی پالیٹکس بحال ہو جائے گی, اور شکینی طور کے اوپر وہ مظلوم بھی بن جائیں گے. پختونوں کے اندر جو پہلے ہی بڑی ریزنٹمنٹ ہے علی عمران امین خان منڈا کی پور صاحب کیا قید کو بات لے کرے, کے, فواد چودھری صاحب بہت مظلوم ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 26 نومبر کو وہ ان کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا تھا عوام کو, وہ مجبوری میں نکلے تھے, ایسے نہیں نکلے تھے. دیکھو نا ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے نا بہت زیادہ. تو آپ اگر ان کو نکالتے ہیں تو کرٹیسزم وہ مظلوم بن جائیں گے, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی کور ہو جائیں گی. یہ تو بہت بڑی سروس ہوگی ان کے ساتھ. اچھا. لیکن دوسری طرف میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اگر تھوڑی سی بھی پالیٹکس میں ان کو عقل ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن, جو سینٹ کا الیکشن ہے, جے یو آئی کو اور پی ٹی آئی کو اکٹھا لڑنا چاہیے. اسی طریقے سے جو اپنا ہے یہ آپ کی کے پی کی حکومت ہے, اس میں مولانا کو وہ شامل کریں. اس سے دیکھیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا, یہ آگے چل کے ایک بڑے الائنس میں جو ہے وہ بدلے گا. اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی افیکٹو گورنمنٹ تو چل نہیں رہی, آپ کے سامنے ہی ہے جیسے چل رہی ہے. مولانا کے آنے سے گورنمنٹ میں ایفیکیسی بھی بڑھے گی, ان کی بات بھی بڑھے گی. اور یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے وفاقی وزیروں کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بنا دی ایک ٹرائبل ایریا کو یا کے پی کے ٹیریٹریز کو مینیج کرنے کے لیے, جو وہ نہیں کر سکتے تھے ان کے تحت, لیکن انہوں نے وہ بھی کر دیا. تو کے پی گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکی ابھی تک. سو یہ ان کو ضروری ہے کہ یہ مولانا کو ساتھ لگائیں, ادروائز ان کی ایفیکیسی نہیں آئے گی. اوکے, جسٹ کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملانے کی پہلے بھی کوشش کی تھی, وہ نہیں ہو پایا. آئی تھنک وہ جو لاسٹ انہوں نے فیصل واؤڈا کے گھر جا کے کھانا شانا کھایا ہے وہ کوڈ بی پاسبل کہ وہ بڑا پازیٹیو رہا ہوگا. لیکن آن دی ادر ہینڈ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کے پی گورنمنٹ سے بہت سارے شکوے اور گلے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے بھی. مائنز اینڈ منرلز پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے, سوچ ایک جیسی ہے. شاید 27ویں آئینی ترمیم آنے سے پہلے کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو جائے, ہو سکتا ہے. لیکن کون سی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا جے یو آئی کو اگر ملانا ہے تو؟ دیکھیں یہ ساری باتیں تو پالیٹکس کا حصہ ہے نا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اگر اتنے اختلافات تھے اور پھر بھی وہ چل سکتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جے یو آئی بھی چل لیں گے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ بڑی پالیٹکس کے اوپر تو ان کے بالکل ایک ہے, چاہے وہ افغانستان کے متعلق پالیسی ہو, جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک جیسا سوچتی ہے. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر دونوں پارٹیوں کا ویو بالکل ایک ہے. موجودہ حکومت کی جو انلیجٹیمیسی ہے وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. مائنز اینڈ منرلز بل کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ان کا ویو ہے. سو کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور وہ بات اگر سمجھنا چاہیں چلانا چاہیں وہ چلا سکتے ہیں. اس سے صرف یہ کہ پی ٹی آئی کی تحریک کو ایک نیا ولولہ ملتا ہے اگر مولانا ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے میرا خیال ہے کہ اگر مولانا جوائن کرتے ہیں تو پھر ٹاکس گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا ممکن ہو جائے گا, جو کہ اصل میں زیادہ بہتر ہے پاکستان کے لیے, بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت لڑائی مار کٹائی میں لگے رہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ویسے تو ڈینائل بھی ہو گیا ہے, بہت کچھ سن بھی رہے ہیں. آپ تک جو خبریں پہنچی ہیں وہ ان کو اگر ہم ڈائسیکٹ کریں تو کچھ ہونے جا رہا ہے اس طرح کا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی نظر میں فلسفیکلی دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل کام ہے کہ ڈیجورے اور ڈیفیکٹو علیحدہ علیحدہ رہے. جن کے پاس اصل طاقت ہے انہوں نے قانونی طاقت لینی ہی لینی ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 مہینے نہ لیں, 6 مہینے نہ لیں, 8 مہینے نہ لیں, لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں جن کے پاس ڈیجورے طاقت ہے, ڈیفیکٹو طاقت ہے, انہوں نے اپنی ایک ڈیجورے پوزیشن لینی ہے. وہ تو ہونی ہونی, وہ چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے, تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں دبے ہوئے الفاظوں میں کہ 27ویں 28ویں 29ویں یہ ہونی ہے. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت اور رائے دی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے پھر واپس آئیں گے تو جو انٹرنیشنلی ایک ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا اس پہ ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. نیتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی, اس میں جو ڈسکشن تھی وہ تو آپ نے دیکھی ہی, لیکن ہم اسے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر کا معاملہ ہے فلسطین کے لوگوں کا. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں ان کا. علی سرور نقوی صاحب نے جو جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سعید محمد علی صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے. دونوں کا بہت شکریہ. نقوی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جو یہ ملاقات ہم نے دیکھی, بلکہ ظاہر کہ کافی گھنٹوں پہلے کی ملاقات تھی,
नेतन याहू की और ट्रम्प की, और उन्होंने एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ किया और फिर सहाफ़ियों ने कुछ सवाल किए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप 2 रियासती हल पे यकीन रखते हैं, जिस पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बात को घुमा दिया। और फिर दूसरी तरफ हम जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनके बयान को सामने रखें तो हमें नज़र आता है कि वो कहते हैं कि जी हम 70% जो है वो मिशन क्लीन अप करना चाहते हैं विद इन 60 डेज़, यानी हम जो फ़लस्तीनी हैं उनको शिफ्ट करना चाहते हैं। एक तो मुझे बताएं कि क्यों घुमा दिया बात को, उसके किसी हल पे बात क्यों नहीं की, और ये जो टाइम फ्रेम के अंदर वो बात कर रहे हैं शिफ्ट करने का, ये क्या थ्योरी क्या है? देखिए, बात ये है कि ये जो इजरायली हुकूमत है उसका तो रवैया शुरू से जिसको कहते हैं ना कि वो डिसऑनरेबल मोटिव्स, इसके मोटिव्स ही डिसऑनरेबल हैं। ये नहीं चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों का कोई हल निकले। ये फ़लस्तीनी इनके लिए एक अननेसेसरी प्रॉब्लम, एक बिला वजह की एक मुश्किल है जिसका वो किसी तरह खात्मा करना चाहते हैं। तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। 2 स्टेट सोल्यूशन के बजाय वो फ़लस्तीनियों को चैन से रहने भी नहीं दे रहे, और वो उनको इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं, जो भी दिल चाहे वो कर रहे हैं। बिकॉज वो बेचारे निहत्ते, कमज़ोर, मासूम मर्द और औरतें, बच्चे, और वो इजरायली अस्करी ताकत के सामने उन बेचारों की क्या हैसियत है, वो क्या कर पाते हैं। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जब पहला इंतफादा हुआ था तो उन्होंने पत्थर चलाए थे, उनके पास और कुछ नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि डिफेंस मिनिस्टर उनका कुछ भी कह रहा हो, ये सब लोग दे आर अल्ट्रा राइटिस्ट, ये बहुत नस्ल परस्त और ये अपने आप को सुपीरियर समझने वाली कौम है, अपने को सुपीरियर समझते हैं, फ़लस्तीनियों को सब ह्यूमन समझते हैं। वो कुत्ते बिल्ली का भी ज़्यादा ख्याल करते हैं यूरोपियंस और इसराइलीज देन फ़लस्तीनी कौम। तो ये तो बहुत बड़ा सानिया है तारीख़ में। इसका जिक्र जब आएगा तो बताया जाएगा कि सारी दुनिया चुप थी और फ़लस्तीनी कौम के साथ क्या ज़्यादती हो रही थी। एग्जैक्टली। तो जी प्लीज़ कंप्लीट। अब जो मीटिंग हो रही है, आप जिसका जिक्र कर रही हैं, वो उस मीटिंग में ये हो रहा है कि जो नेतन्याहू है वो अपने प्लान्स लेकर वहाँ गया होगा, और वो चाहता है कि अमेरिका भी उसकी हिमायत करे। और ये जो हिमायत है ये ज़्यादती की हिमायत, ताकत की हिमायत होगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अनफेयर गेम है, और इसका मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। नेतन्याहू ने उस पर से पीस नॉमिनेशन कर दी है, पीस प्राइज़ के लिए ट्रम्प की, वो अलग एक मजाक है। तो ये बड़ा ही अजबी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैं ये सवाल जो है इससे रिलेटेड एक जुड़ा हुआ नकवी साहब आपसे भी करना चाहूँगी और सईद मोहम्मद अली से भी करना चाहूँगी। मैं सिर्फ एक डेमो दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा है, एंड ये गूगल मैप है जो कि मेरे फ़ोन में बिल्ड इन है। जब मैं इस पर फ़लस्तीन लिखती हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, तो यहाँ पर फ़लस्तीन कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक वेस्ट बैंक को वो रेफ़र कर देता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसी मैप पर यहाँ पर इज़राइल लिखती हूँ तो वो फ़ौरन से मुझे लेके चला जाता है इज़राइल के ऊपर। अब जस्ट इमेजिन के द वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय आई नो हुम, लेकिन फ़लस्तीन का जो एक डिजिटल मैप के ऊपर से नाम है वही हटा दिया गया है, और जो कि मेरा ख्याल से अकल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। बट चूँकि आपने जिक्र किया नोबेल प्राइज़ के लिए जो उनको अनाउंस किया है, सईद मोहम्मद अली साहब, सिर्फ 2 ही मुल्क हैं जो दुनिया में मज़हब के नाम पे बने हैं। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा हम इज़राइल को कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली तो लोगों को मार कर, खून बहा कर वहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने भी उनको नोबेल के लिए अनाउंस किया है और इज़राइल ने भी कर दिया। दुनिया में और तीसरा मुल्क अभी तक सामने नहीं आया। आप नहीं समझते कि इट्स टाइम टू रिकन्सिडर और रीविजिट द अनाउंसमेंट, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद द नेतन्याहू's announcement?
I think I partly agree with both of your views. پہلی بات یہ ہے کہ میں مختصر ایک کامنٹ کر دوں مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ، پھر میں آپ کے بڑے اہم سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، میری رائے میں پچھلے جو 77 سال کی تاریخ ہے مشرق وسطیٰ کی، اس میں جو اسرائیل کی لانگ ٹرم اور مسلسل پالیسی رہی ہے، اس کے 4 پہلو بالکل واضح اور کنسسٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جی زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا، قتل عام کرنا۔ نمبر 2 ان کو اپنی آبائی زمینوں سے، جس میں وہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے مقیم ہیں، بے دخل کرنا۔ تیسرا یہ کہ اپنی ریاست کو توسیع دینا، توسیع پسندانہ جو ان کے عزائم ہے۔ اور چوتھا یہ کہ پوری دنیا سے صہیونیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کرنا۔ تو اس کا سب سے بڑا ثبوت، جس طرح ابھی آپ نے گوگل میپ میں کیا، اگر آپ گوگل کریں اسرائیل کا میپ 1948 کا اور آج کا میپ گوگل کریں، تو اس کے سائز میں جو فرق ہے وہ میری بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دوسری بات، کسی عالمی ادارے، قانون، اقوام متحدہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، بدقسمتی سے وہ اسرائیل کو اس ظلم و ستم اور توسیع پسندانہ پالیسی پہ عمل درآمد سے باز رکھنے میں یکسر طور پہ ناکام نظر آتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ورلڈ آرڈر کا۔ اچھا، تیسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر امن کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو بھی جائے حماس یا فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کی، یا اس میں کوئی دیگر عرب ممالک کوئی کردار ادا بھی کریں، تو جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کسی بھی امن منصوبے کی مستقبل میں دیر پا نہ ہونے کی یا اس کی ناکامی کی، تو وہ یہ واحد وجہ ہے کہ اسرائیل کے کردار اور جو اس کی پالیسی ہے اور اس کا جو طرز عمل ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اس خطے میں ایسا نہیں ہے امریکہ کے علاوہ جو کہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکے، جو کہ وہ ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اس کی ایبسنس میں فلسطینی اگر کوئی امن کی خواہش یا توقع رکھتے ہوئے مجبوراً تواہن و کراہن کسی ڈیل سے اگری کر بھی لیں، تو یہ میں حقیقت پسندانہ انداز میں توقع نہیں کرتا کہ اسرائیل کو باز رکھنے کی پولیٹیکل ول یا ملٹری کیپیبلٹی کسی نیبرنگ مڈل ایسٹرن کنٹری کے پاس موجود ہے۔ یہ وہ تصویراتی حقیقت ہے جو امن کے امکانات کو مدموم کرتی ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ 2 نظریاتی ریاستیں ہیں، میں مذہبی ریاست نہیں کہوں گا، 2 نظریاتی ریاستیں کہوں گا، 2 مختلف نظریات ہیں۔ اور پاکستان کا جو نظریہ اس کو واضح کرنا یہ ہے کہ جو برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کے حقوق، ان کی شناخت، ان کے وے آف لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے یہ خطۂ زمین حاصل کیا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل پیس پرائز کی انڈورسمنٹ آئی ہے، وہ مخصوص جو ان کا اسپیسیفک کنٹریبیوشن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بہت انٹینس جنگ کو ختم کرانے کے حوالے سے، اس کے اعتراف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم ہر پالیسی اور ہر فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے دنیا کے ہر جو کسی ملک کے حوالے سے ان کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سی آئی ایم جسٹ اے جرنلسٹ، اور ظاہر ہے کہ میرے کاندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ میں بینگا پاکستانی بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ اٹھاؤں۔ میں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن میرا نقوی صاحب آپ بھی اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ میرا صرف مدعا یہ ہے کہ وین وی نو آلریڈی کہ اسرائیل نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور ہم نے ایک بالکل اسپیسیفک پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو نوبل کے لیے نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا تھا، بٹ میرا صرف سوال یہاں پر آگے کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس میں بہت ساری شرائط اور رکھ سکتے تھے۔ فار انسٹنس جب ایران اسرائیل وار چل رہی تھی تو کچھ لوگوں کا سجیشن تھا کہ ہم ایران پہ سینکشنز ہٹوانے کے ساتھ یہ شرائط کو لنک اپ کر دیں، پھر کچھ لوگوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا، اٹس جسٹ اے پرسپیکٹو، کہ ہم غزہ کو پلس کر کے اس کو نامنیٹ کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان اس کو ریکنسیڈر کر کے کہتا ہے کہ آپ بالکل آپ نوبیل کے حقدار ہیں، بٹ یہ جو ایک چیز ہے اس کو مائنس کیے بغیر نہیں ہے، اس کو پلس کر دیں تو پھر آپ نوبیل لے لیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت اچھی تجویز ہے آپ کی، اور اس میں میرا خیال ہے کہ
ہم بالکل حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں. یہ جو فیصلہ تھا آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کی ایک اسپیسیفک وجہ تھی. یہ جو فیصلہ نہیں جو انہوں نے جو نامینیشن ہماری طرف سے جو ہوئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کے سلسلے میں جو ان لوگوں نے ٹرمپ صاحب نے خود اور جو امریکی انتظامیہ ہے اس نے جو جنگ بندی کے لیے میں جو رول ادا کیا تھا, وہ اس کے بنا پہ یہ سوچا گیا غالباً کہ میں تو اب اوپن سورسز پہ جاتا ہوں, مجھے تو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے, لیکن غالباً اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ جنگ بندی ایک بڑا اقدام تھا اس خطے میں, اور اس سے آگے بڑھنے کی بات بھی تھی کہ گفتگو بھی ہوگی, مذاکرات بھی ہوں گے, وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں, تو وہ بھی اس کی بھی توقع تھی. تو اس وجہ سے وہ نامزدگی ان کی ہوئی تھی, وہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان اس کی نامزدگی کی حمایت کرے گا. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے, وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات ٹرمپ نہیں ٹھیک کر پائے, اور جو غزہ کی صورت ہے اور جو دو ریاستی مقصد ہے اور جو آبجیکٹیو سامنے ہے, اس کے حساب سے ہمیں اب اس کو بھی گفتگو میں لانا چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ آپ بے شک لے لیجئے گا پیس پرائز اگر یہ بھی معاملہ آپ حل کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی تجویز اچھی ہے, اور یہ حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور بھی بڑا اہم سوال, چونکہ آپ نے اس کا جواب دیا اور سید محمد علی صاحب بھی موجود ہیں, لیکن چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجبوری ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان میں کچھ حلقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو شاید یہ پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو وٹکاف نے کہا وہ بات بھی سامنے رکھیں کہ بہت جلدی ایسے ایسے مڈل ایسٹرن ممالک یا عرب ممالک ہیں جو تسلیم کر لیں گے اسرائیل کو, جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو لوگ پروپوگیٹ کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان بھی آنے والے ٹائم پہ کسی دباؤ کے تحت اسے ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا, میں اس کا پرسنل ڈینائل دیتی, لیکن جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں اس کا بھی ہم اس کو بھی سامنے رکھ کے سوالات کریں گے کہ پاکستان ایون ناٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ کہ پاکستان شاید یہ کام کرے گا. پاکستان یہ ہرگز کام نہیں کرے گا, آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. ہم تو ٹو نیشن تھیوری کو بھی نہیں مانتے ہیں فنڈامنٹلی, لیکن اس پہ سوالات جو ہیں وہ مہمانوں کے سامنے رکھوں گی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سید محمد علی صاحب, ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر کہیں شو میں بیٹھے تھے, تو انہوں نے غزہ کی جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ابراہیمک اکارڈ کی بات کسی جب صحافی نے ان سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اگر اس معاہدے سے حل ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے, بٹ اسے پھر انٹرپریٹ کیا جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا, لوگوں نے اس سے غلط جگہ پر جوڑنا شروع کر دیا, جس پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہوں نے وضاحتی بیان دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کسی بھی طرح عرب کرے یا نہ کرے, لیکن پاکستان کسی طور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. نفی ہو گئی ہے, میں نے بھی کر دی ہے. آپ بھی تھوڑی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ ایٹ دی ورج آف ری رائٹنگ دی ہسٹری آف مڈل ایسٹ یا مڈل ایسٹرن کنٹری, پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں, دو پہلو ہیں اس کے. آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کیا اپروچ ہونی چاہیے. تو پاکستان دیکھیں اس وقت حقیقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک غیر جذباتی انداز میں کہ جو مسلم ایسی حقیقت رکھیے گا جو قابل برداشت بھی ہو. بالکل فرینک بات کروں گا کہ دیکھیں مسلم میجورٹی جو ریاستیں ہیں تقریباً 57 کے قریب, ان کے 3 گروپس ہیں. پہلا گروپ ان ممالک کا ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی مراسم ہیں, ان کی تجارت ہے, ڈیفنس کوآپریشن ہے, ہفتے میں تقریباً 100 فلائٹس آتی جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری عوام کو اس کا پتہ نہیں ہے. دوسرا گروپ ان ریاستوں کا ہے جو کہ ابراہم اکارڈ کی تکمیل کا انتظار کر رہی ہیں اور بتدریج جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی جانب بھی دیکھی جا سکتی تھی, وہ ریاستوں کے سربراہ جو لگا تھا. جی, اور بتدریج وہ ان کی ریکوگنیشن کی طرف بڑھیں گی, اور یہی توقع اور خواہش اور پلان صدر ٹرمپ کا بھی ہے کہ ان کی
ان کے پرسپیکٹو سے جو مڈل ایسٹ کا نیا نقشہ ہے اور امن کا جو میپ ہے، روڈ میپ ہے، وہ اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ نارملائز تعلقات کے اوپر مبنی ہے، اور فلسطین کے مسئلے کو کئی عرب ممالک اپنے اور اسرائیل کے درمیان ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ تو جو امن کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دونوں عرب ممالک اور اسرائیل اس کی جانب بڑھ سکیں۔ جو تیسرا گروپ ہے جس میں پاکستان اور چند اور ممالک جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جن کی ایک مورل، نظریاتی اور عالمی قانون کے مطابق اور عالمی جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق اور فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق ایک اصولی موقف ہے، جو کہ بانی پاکستان نے بھی دیا تھا اور ہم اس پہ قائم ہیں، اور اس کے 4 پہلو ہیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ جناب جو فلسطین کی ریاست ہے وہ فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق، اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق پری 67 کے بارڈرز پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 67 کے بعد جتنے رقبے پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا پرماننٹ کیپٹل جو ہے وہ جیروسلم ہونا چاہیے، یعنی کہ بیت المقدس ہونا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے اپنی پہلی پریزیڈنسی میں امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ تل اویو سے بیت المقدس منتقل کیا تھا۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جناب جنگ بندی فوری ہونی چاہیے، اور جو تمام انسانی حقوق ہیں، خوراک، علاج کے جو ان کی ضروریات ہیں، ان کو ان انٹرپٹڈ انداز میں فلسطینی لوگوں کو مہیا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ موقف ہے جو پاکستان کا اس وقت ہے، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری مسلم دنیا کا اس وقت موقف نہیں ہے۔ تو ہمارا موقف اصولی ہے، قانونی ہے، مورل ہے اور بالکل درست ہے، لیکن آگے حالات میں کیا تبدیلی آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اصولوں پہ قائم رہیں گے، ہم فلسطینیوں کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو عرب دنیا ہے، فلسطینی عوام خود ہیں، وہ اپنے لیے امن کا اور اپنے مستقبل کے لیے جو بھی راستہ چنتے ہیں، مجھے توقع ہے کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ چلیں، اس پہ خیر ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے اور کبھی کبھی کوئی چیزیں کہہ بھی دینی چاہیے نقوی صاحب، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا ملک یا ایسے ملک کے عوام کے جو پس رہے ہوں، اپنی ہی سرزمین پر قتل ہو رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، خون بہا رہے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی سرزمین چھوڑ کر کسی اور ملک میں پناہ لے لیں۔ ظاہر ہے کہ اپنی سرزمین کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور وہیں پر رہنا پسند کریں گے۔ لیکن آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جہاں پر عرب ممالک میں سے کچھ ممالک آلریڈی تسلیم کر چکے، کچھ جو ہیں وہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی لیں گے ایز پر وٹکاف جو بیان انہوں نے دیا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اسی کے ساتھ کہ شاید پاکستان پر بھی یہ دباؤ آ جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر یہ دباؤ آ سکتا ہے، آ چکا ہے، اور اگر آ گیا ہے تو کیا پاکستان اسے کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھے گا یا کس طریقے سے اسے ایڈریس کرے گا، کرنا چاہیے؟ جی ہاں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اول تو یہ فیصلہ کہ ہم ان کو اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک آزادانہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن ہونا چاہیے، اس کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو یہ، دوسرے یہ کہ عرب ممالک بہت سے ریکگنائز کرتے ہیں۔ میں جارڈن میں سفیر رہا ہوں اور جارڈن اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے۔ مصر نے شروع کیا تھا سن 78 میں، اور اس کے بعد 94 میں 94 میں جارڈن نے ریکگنائز کیا، اس کے بعد اور ملکوں نے بھی کیا ہے۔ کئی ملکوں کے ٹریڈ آفیسز ہیں، جیسے عمان کے اور قطر کی طرف سے، موراکو کی ٹریڈ آفیسز ہیں اسرائیل میں۔ تو یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کو آپ ریکگنائز بغیر ریکگنائز کیے رہیں، کیونکہ آپ بھارت سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں، جنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم ریکگنائز کرتے ہیں بھارت۔ تو یہ ریکگنیشن مگر اٹ شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن، ناٹ انڈر اینی پریشر۔
अव्वल तो ये। But don't दूसरे you think ये- it will be against the ideology of Pakistan and Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah? Because we're very clear about it. We don't accept two-state theory when it comes to Gaza, Israel and Palestine. So how come we would accept Israel as a country, as a nation? नहीं, देखिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये इसमें कोई ऐसी एब्सोल्यूट की बात नहीं होनी चाहिए। ये इंटर स्टेट रिलेशंस जो हैं वो आइडियोलॉजी पे नहीं बेस्ड होते हैं। इंटर स्टेट रिलेशंस जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं और इंटर स्टेट रिलेशंस की लॉजिक और होती है, उसकी लॉजिक मोरालिटी नहीं और होती क्विकली है। मुझे बताइएगा नकवी साहब कि क्या, चले फॉर इंस्टेंस हम ये एज्यूम करते हैं हमने कर लिया तो मसला खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कुछ There भी you नहीं go. खत्म होगा, कुछ भी नहीं तब बदलेगा और ये हमें करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई वजह नहीं है। जब गजा में इतनी ज्यादतियां हो रही हैं तो अगर पहले हमने सोचा भी होता तो अब हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक। एंड वी शुड बी अगेंस्ट। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस अली सवर नकवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन और एक वीडियो सामने आई है कि एक नौजवान लड़का जिसके ऊपर जो इजरायली फ़ौजी हैं IDF के नौजवान, वो गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं और उसे गाड़ियों से हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। 18 महीने का बच्चा जिसे गोलियां मार दी, एक 5 साल की बच्ची जो राशनी की लाइन में लगी हुई है खाना एड लेने के लिए, उसके दिल की गोली आर पार कर दी। जस्ट इमेजिन कि इतना जुल्म और बर्बरियत इस वक्त 2025 में, जब हम दुनिया में डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, जदीद दौर में रह रहे हैं, हर चीज़ की एक्सेस हमें मौजूद है, आज भी हम गजा से, फ़लस्तीन से, जिसे हम फ़लस्तीन कहते हैं, उसको मैप पे नहीं देख पा रहे, उसके लोगों से कटे हुए हैं। इमदाद भेजे तो इमदाद पहुंचती नहीं है, आवाज़ उठाएं तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, दिखाने की कोशिश करें तो गूंगे बहरे हो जाते हैं। और इस दौर में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अरब ममालिक बैठकर इसका कोई हल निकालेंगे, और फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि अरब ममालिक अगर एक्सेप्ट कर लेंगे इसराइल को तो ये ख़त्म हो जाएगा मसला। लेट मी टेल यू क्लियर एंड लाउड, ये मसला कभी ख़त्म नहीं होगा। ये मसला सिर्फ एक एथनिसिटी को क्लिंस करने का नहीं है, ये अपने आप को सुपीरियर कहलाने का है, ये 50% दुनिया के ऑयल पे कब्जा करने का है जो मिडल ईस्ट में है, ये तमाम तर मुस्लिम ममालिक में तफरकाबाजी डालकर उन्हें ख़त्म करने का है। और यकीन जाने कि अगर आज इस पे आवाज़ नहीं उठाई तो कल को आप आवाज़ बुलंद करेंगे भी तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।